अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा वज़क्किहा अन्त खैरु मन ज़क्काहा अन्त वलियुहा व मौलाहा। 124 वइज़ा और जब मा और जब भी उन्ज़िलत नाज़िल की जाती है सूरतुन कोई सूरत फमिनहुम तो इनमें से कोई है मन जो यकूल कहता है अय्युकुम कौन है तुम में ज़ादत ज्यादा किया हो उसको हाज़िही इस सूरत ने। सूरतुन मोनस है तो इसलिए उसकी तरफ जो इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया है वो भी मोनस हाज़िही। अगर मुज़क्कर होता तो क्या आना था हाज़ा। ईमानन ईमान में फअम्मा तो रहे अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए फज़ादतहुम तो इसने ज्यादा कर दिया उन्हें फज़ादत तो ज्यादा कर दिया हम इन्हें ईमानन ईमान में वहुम और इस हाल में कि वो यस्तबशिरून वो खुश हो जाते हैं। व अम्मा और रहे अल्लज़ीना वो लोग फी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है मरज है फज़ादतहुम फा तो ज़ादत ज्यादा कर दिया हम उन्हें रिजसन नजासत में इला रिजसिहिम तरफ उनकी नजासत के व मातू और वो मर गए वहुम इस हाल में कि वो काफिरून काफिर थे। यस्तबशिरून जो है हरूफ की ज्यादती यानी हरूफ ज्यादा है इसके अंदर इस्तबशरा यस्तबशिरू ऐसे बा शीन रा इसका रूट वर्ड है तो इस्तबशरा यस्तबशिरू इस्तिबशार बाब इफ्तिआल के वजन पर और इस्तिफाल सीन ता बा शीन रा इस्तबशरा बाब इस्तिफाल के वजन पर। तो हरूफ की ज्यादती की वजह से इसका मीनिंग है ऐसी जबरदस्त खुशी के जिसके असर इंसान के चेहरे पर जाहिर होते हैं। माना की ज्यादती पर दलालत करता है यानी उसके मीनिंग्स भी उस तरह से पाए जाएंगे। तो वैसे खुशबरी यानी ऐसी खुशबरी को बाशिन रहा है ना तो बशर इसी से है तो खुशबरी से मुराद ऐसी खुशबरी जिसके असर इंसान के चेहरे पे भी नजर आते हैं। इस आयत के अंदर एक बात कही गई है जिसमें यह है कि जब भी कोई सूरत नाजिल की जाती है चाहे वो कोई पूरी सूरत होती है या फिर चाहे वो कोई आयत होती है जब भी नाजिल की जाती है तो किसी भी सूरत के नज़ूल पर इसे कबूल करने में अहले ईमान और अहले निफाक का वाज़ेह फर्क होता है। जब भी कोई आयत आती है या हम आयत सुनते हैं तो सुनने वाले तो सब है लेकिन असरअंदाज होने के मुख्तलिफ नताइज सामने आते हैं। अहले ईमान पर आयत का असर डिफरेंट तरीके से होता है और अहले जो निफाक हैं जिनका ईमान कमजोर है उन पर आयत सुनकर अलग से असर होता है। कुछ लोग आयत सुनकर उनके दिल डर जाते हैं, कुछ लोग आयत सुनते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग आयत सुनते हैं तो उससे लर्निंग पॉइंट्स अपने लिए निकालते हैं, कुछ लोग आयत सुन के लर्निंग पॉइंट्स अपने लिए निकालने की बजाय दूसरों पर आयत को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज वाजे की गई है कि ईमान वाले जब आयत को सुनते हैं तो उनके ईमान और बढ़ जाते हैं। तो मुनाफिकीन एक दूसरे से बतौर मजाक या बास कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को शक में डालने के लिए पूछते हैं
کہ ان آیات کے ساتھ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ یعنی کوشچن کرتے ہیں کہ اچھا آیتوں نے تمہارے دل کے اوپر کیا اثر کیا. جیسے کوئی ہم سے پوچھے نا قرآن تو تم بڑا پڑھتی ہو، پتہ نہیں قرآن تمہارے دل پہ اثر بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو جب ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں تو قرآن ہماری لائف کو چینج نہیں کرتا، لیکن جب ہمارے ایمان ہم پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں، چاہے ایمان تھوڑا کم ہو لیکن اخلاص ہوتا ہے، اندر پختگی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں قرآن کی آیات کے نزول کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. دل کے علم اور یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زبانی تصدیق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. 3 چیزوں میں اضافے کا نام ایمان ہے. نمبر 1 دل کے علم اور یقین، یعنی قرآن کو سن کر، قرآن کی آیات کو پڑھ کر سب سے پہلے جو چیز ان کی بدلتی ہے وہ ان کا دل بدلتا ہے. دل بدلے گی تو زندگی بدلے گی، اگر دل نہیں بدلے گا تو زندگی بھی نہیں بدل سکتی، عمل بھی بدل نہیں سکتا. چند دن کے لیے ہم موٹیویٹ ہو کے عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کمزور لمحہ آتا ہے ہم ہار جاتے ہیں، ہم دوبارہ سے وہی روش اختیار کر لیتے ہیں. تو کس چیز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ دل پر. جب دل بدلتا ہے تو انسان کی زبان بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، اور پھر عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، عمل بھی اس کی عکاسی کرتا ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں ایمان ہے اور زبان سے دعویٰ بھی کرے، پکی مومنوں والی باتیں کرے، ایمان والی باتیں کرے، اور عمل اس کے مطابق نہ ہو، تو پھر اس چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. ہم لوگوں کا تعلق بھی ان تینوں کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں صبح اٹھ کے، ایمان بڑھتا ہے، علم اور یقین ہمارے دل کا پختہ ہو جاتا ہے، زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ سنا، ہم یہ کریں گے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم سب عمل پر آ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سے عمل نہیں ہو پاتا. ایسا ہی ہے نا؟ اسی وجہ سے تو ہمارا قرآن ہمارے لیے ایک اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ قرآن کا تمہاری زندگی میں تو اثر نہیں، تو کیا فائدہ تمہیں قرآن سیکھنے کا؟ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں کہ کیا قرآن کی آیات سن کر ان تینوں چیزوں میں فرق آ رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اگر تو زیادتی ہو رہی ہے، عمل بھی بڑھ رہا ہے، علم بھی بڑھ رہا ہے، زبان بھی اچھا بولتی ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کے اثار ان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، جن کے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، ان کے میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی مرض میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ پہلے ہی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی آیت اور نازل ہوتی ہے تو ان کی یہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. یعنی ایک اور ردہ ان کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے اور ان کی کفر پر موت ہوتی ہے. اللہ بل علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ایک ایسی چیز چڑھ جاتی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں بڑھتے. اور وہ کیوں چڑھتی ہے؟ وہ پردہ کیوں ان کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے؟
نجاست کیوں چڑھ جاتی ہے، ناپاکی کیوں چڑھ جاتی ہے؟ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو قرآن کو سننے کے بعد، قرآن کو سیکھنے کے بعد دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں، اور اس آیت سے ہمیں ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے، زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایمان میں زیادتی آتی ہے، جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دفعہ ایمان بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ایمان کم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا لیول کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے ان لوگوں کا جو دل سے تدبر کے ساتھ قرآن سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان اور صحابہ کا ایمان ایک جیسا ہے، نہیں، ان کے ایمان سے ہم برابری نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان بہت کم ہے، اور جب ہم قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو تو عمل میں بھی اضافہ ہو۔ اگر ہمیں کوئی ایسی آیات پڑھی ہیں جس میں ہمارے اعمال کے اپوزٹ ہیں اور ہم غلط راہ پہ چل رہے ہیں، تو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اگلی آیت پڑھیں گے تب چھوڑیں گے، جس وقت احساس ہوتا ہے اسی وقت۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، پھر سیکنڈ والی کیٹیگری میں ہم آ جاتے ہیں، پھر ہمارے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ہم ایسا اضافہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ دلوں پر پکی مہر لگ جاتی ہے اور انسان اندھیرے میں ہو جاتا ہے۔ ایسی مہر لگتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ نہیں جا سکتا۔ جب سٹیمپ لگ جاتی ہے، جب کوئی بھی بوٹل سیل کر دی جاتی ہے، نہ اسے چیز باہر آتی ہے نہ اس کی چیز اندر جاتی ہے۔ تو جب انسان یہ ختم اللہ علی قلوبہم والی صف میں شامل ہو جاتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون والی صف میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر آیات بھی اثر نہیں کرتی۔ آپ نے نا اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا اور خود بھی اپنی ایسی حالت دیکھی ہوگی کہ جب کبھی آپ ایک گناہ کرتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر گناہ کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ایک گناہ پر ہماری ہمت تھوڑی کم ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے گناہ کرنا، اور ہمیں ضمیر ہمارا جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر سے گناہ کو کرنے والی جو غیرت ہے یا ضمیر کا جاگنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگلی بار ہمیں کم برداشت کرنا پڑتا ہے، کم شرمندگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی منع بھی کرے ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہم ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتے ہیں، ہم ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم گناہ کے لیے لڑتے ہیں، ایون کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی سٹیج پر آنے کی کہ جس پہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ اور ایسا بندہ، قرآن اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہوں گے یا اپنی حالت کو بھی دیکھیں کہ بعض اوقات ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے لیکچرز بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ ریزن کیا ہے؟ ہمارے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجاب میں ہوں گے، اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، معتدین اثیم، حد سے گزرنے والے، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کو سزا ملتی ہے، اور آخرت کے اندر تو سب سے بڑی سزا ان کی یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے نفاق کی موت مرنے سے پناہ مانگنی چاہیے، ایمان والی موت، ایمان والا خاتمہ۔ اللہ کو کہنا چاہیے اللہ ہم عام موت نہیں مرنا چاہتے، ہم خاص موت مرنا چاہتے ہیں، ہم ایسی موت مریں کہ ہمیں خود اپنی موت پہ رشک آئے، اور وہ موت کون سی ہوگی؟ ایمان والی موت، خاتمہ بالایمان۔ اور آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے مشکل ہے،
اور سب سے بڑا جہاد ہے اور سب سے بڑا کام ہے. اس لیے ہر لمحہ ایسا گزارنا چاہیے کہ جیسے ہمارا آخری لمحہ ہے. ہمارے اعمال میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں قبر کی فکر نہیں. اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہماری قبر میں کیڑے آ جائیں، ہمیں قبر کا عذاب ملتا ہے، تو ہمارے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کامیابی کیسی کامیابی اگر مجھے قبر کے اندر سکون نہیں ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہم اتنے مادہ پرست لوگ ہیں کہ ہماری ساری کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے، اپنے جسم کے لیے. ہم لوگوں کو بھی اس کی ہی تلقین کرتے ہیں. ہم مادہ پرست زندگی جینے پر مطمئن ہو گئے. جس چیز نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچانا ہے، یعنی جب حساب کتاب ہوگا اور ہم اللہ کے سامنا کیسے کر سکیں گے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اور قرآن ہی ہے جو ہمیں قبر کے اندر بھی سکون پہنچاتا ہے، اور قرآن ہی ہے جو قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کرے گا. لیکن صرف ایسا قرآن نہیں جو پڑھنے کی حد تک ہے. قرآن کے بھی 3 حق ہیں، تلاوت بھی، تدبر بھی، تفسیر بھی، اور ساتھ عمل بھی. اگر عمل نہیں کریں گے تو یہی قرآن ہمارے لیے آزمائش بنے گا. اس لیے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے عمل والی، یہی ہمیں بچائے گا. باقی سارے دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے. قبر میں کوئی ساتھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں ساتھ جائے گا. آخرت میں کوئی ساتھ ہوگا؟ ماں باپ ایک دوسرے، ماں اور بچہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو انسان اگر کچھ کر سکے گا تو وہ اس کا دوست قرآن ہوگا، اس کا عمل ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو آج جھنجھوڑنا ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر لے اور ہمیں نفاق کے رستے سے اللہ ہمیں بچا لے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، اولا کیا بلا نہیں، یرون وہ دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال میں، مرتن ایک بار، او یا مرتین 2 بار، ثم پھر لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. زندگی کی حقیقت کو واضح کرنے والی آیت. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اکثر جنگ و جہاد کے وقت منافقین کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس حد تک نفاق پر قائم رہتے ہیں. منافقوں کی وضاحت ہو جاتی ہے. یہ تو تھا اس دور کے اندر نا، جب اللہ کے رسول کے دور میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، تو سال میں 1 یا 2 جنگ تو ہوتی تھی. تو اس جنگ کے موقع پر منافقوں کے بارے میں پتہ چل جاتا. اسی طرح ہر آدمی پر کوئی نہ کوئی آزمائش، بیماری یا خوف وغیرہ کی صورت میں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ تاکہ اسے سوچنے کا وقت ملے کہ وہ کس راہ پہ ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں. تو ہماری زندگی کے اندر آزمائش، مصیبت، تکلیف کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہم توبہ کریں. سعادت مندوں کو اس سے توبہ اور نصیحت کرنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن منافق محروم رہتا ہے. منافق انسان نہیں پلٹتا. تو زندگی کے اندر آزمائش آتی ہے نا، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر بڑی 2 آزمائشیں یا 1 آزمائش انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہے، بٹ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آزمائش کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ. آزمائش کے اندر حکمت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت پکڑنا. تو اگر ہم اس آزمائش کے باوجود، بیماری کے باوجود، خوف والی کیفیت کے باوجود اور تکلیف کے باوجود، دل کی بے چینی کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے اور نصیحت نہیں پکڑتے، تو پھر ہم ایمان والے تو نہیں ہوئے. ہم پھر کون سے ہوئے؟ منافق بندے. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی
بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح. لوگوں کو الزام دے رہے ہو, لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ فلاں نے مجھے تکلیف پہنچائی, فلاں نے دکھ دیا, فلاں کی وجہ سے میں ایسے ہوا, لوگوں کو بد دعا دے رہے ہو, لوگوں کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کر رہے ہو, بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو. ایک بار اپنے دل پہ نگاہ ڈال کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا ہی کیوں کیا. آزمائش میں مبتلا ہونے کی آج ہمیں حکمت کا پتہ چل گیا ہے. اپنے بارے میں چیکنگ کرنی ہے ہمیں کہ ہم کس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان مواقع پر زیادہ گناہ کرتے ہیں. آزمائش پر آزمائش, بیماری آتی ہے, شکوہ شکایت, کسی نے تکلیف پہنچائی, اس کے بارے میں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, غیبت چغلی ہماری شروع ہو جاتی ہے. خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے, نیکیوں میں اضافہ کرنے کے, مختلف طریقے ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے. تو پھر ایسی آزمائش پہ پورا نہ اترنے سے نہ ہم توبہ کر سکتے ہیں, نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دنیا کا خوف بہت چھوٹا خوف ہے, بہت کم ہے. جب بھی خوف میں مبتلا ہو تو اس اندھیری رات کا خوف محسوس کرنا چاہیے جو ہمیں اکیلے قبر کے اندر کاٹنی ہے. تو اللہ اس بڑی عذاب سے پہلے ہمیں چھوٹے عذاب میں, بڑی آزمائش سے پہلے اللہ ہمیں چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے قدم مضبوط کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. ہم نے سورۃ توبہ کے آخر میں ہمیں حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ زندگی امتحانات کا نام ہے. اگر ہم بڑے خوشحال ہیں نا تو پھر بھی ایک سال کے اندر ہمیں ایک ہی یا دو دفعہ ضرور آزمایا جاتا ہے. ہمیں اس آزمائش کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے, بجائے اس کی کہ ہم اس آزمائش کے آنے پر اپنے ایمان کو کھو دیں. بلکہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم ہر تکلیف کے بعد خود سوچ سکیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. انشاءاللہ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے, نظر, وہ دیکھتے ہیں, بعضهم, بعض ان کا, الی بعض, بعض کے, ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں. هل يراكم من احد ثم صرفوا, کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک, پھر وہ پھر جاتے ہیں. صرف اللہ, پھیر دیا اللہ نے, قلوبہم, ان کے دلوں کو, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, بوجہ اس کے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب منافقین اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے راز کھولنے والی ہیں جہاد جو حکم پر مبنی کوئی آیت یا سورت اترے تو پھر وہ شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آج کل پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا. جیسے ہم جس محفل یا مجلس میں بیٹھے ہوں یا پیرنٹس ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھ نہیں رہا, فوراً سے مجلس سے کھسک جاتے ہیں. ان کی سمجھ میں صاف آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیات ان کے لیے اتری ہیں, کیونکہ جہاد کے لیے نکلنا ان کے لیے موت تھی اور اس مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے سراسر تذلیل کا باعث ہوتا ہے. چرچا وہ تائب ہونے کی بجائے توبہ کرنے کی چپکے چپکے سے اس مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم بجائے نصیحت پکڑنے کے ہم اس جگہ کو چھوڑ جانا پسند کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری فلاح اور بلائی کس چیز کے اندر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو ہماری تعریف کرتا ہے اور ہمیں برائیوں کی طرف سے نہیں بتاتا ہماری, اور دشمن وہ ہے جو ہماری برائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. آپ کا دشمن وہ ہوتا ہے
جو صرف آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ کو آپ کی خوبیوں کی وجہ سے کمزور کر دیتا ہے، اور آپ کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنے والا اور آپ کی خامیوں کو بتانے والا، آپ کی اصلاح کرنے والا وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کو دشمن کے سامنے جانے کے لیے تیار کرتا ہے، آپ کی کمزوریوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر کے۔ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں اسی وجہ سے بہت دوری آ جاتی ہے کہ آج کیا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیرنٹس اگر مجھے سمجھا رہے ہیں تو یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے بڑے مجھے گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ میرے دشمن ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے جس کو پر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ پیرنٹس کو ہی بس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے انداز کو بدلیں، آپ اپنی اسٹائل کو چینج کریں، آپ جو ہے بچوں کو سمجھانا چھوڑ دیں۔ تو بچے جو ہیں زیادہ سینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں کہ پیرنٹس کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے باتیں دل تک نہیں پہنچتی، ادب نہیں ہوتا، احترام نہیں ہوتا، ان کو دوست نہیں سمجھا جاتا، اسی وجہ سے دل جو ہے ہمارے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ اپنی بہادری نہ سمجھیں کہ اگر ہم بات نہیں سمجھ رہے یا کسی کی نصیحت کو مذاق بنا رہے ہیں، سمجھیں کہ اللہ ہی تو سیکھنے دے رہا۔ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو کے جن کے بارے میں اللہ نے کہا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، کہ یہ ان کے دل پھیر دیے گئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے دلوں کو تھوڑا ٹھیک رکھنا چاہیے کہ ہمیں بات سمجھ آ سکے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہارے نفسوں میں سے، عزیز گرا ہے علیہ اس پر، ما عنتم کہ مشقت میں پڑو تم، حریص حریص ہے علیکم تم پر، بالمؤمنین مومنوں پر، رؤوف بہت شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا اور لوگوں پر اللہ کے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے رسول، لفظ رسول، کہ آپ رسول ہیں، خود نہیں آئے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ایک احسان ہے جاءکم، یعنی تمام لوگوں کی طرف قیامت تک آنے والا رسول تم عربوں میں آیا ہے، عربی رسول بیچ کر اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ یہاں پہ جاءکم، کم کے مخاطب تمام دنیا کے لوگ ہیں، لیکن اس کے اول مخاطب کون ہے؟ عرب۔ ٹھیک ہے، تو عربوں کو دو طرح سے، یعنی یہ دو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، جاءکم رسول، تم میں سے آیا ایک رسول، یعنی تمہارے اندر سے اللہ نے رسول بھیجا۔ اور تیسری صفت اللہ کا احسان من انفسکم، کہ تمہارے جنس سے آیا ہے، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ہی اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ انہیں تمام انسانی ضروریات لاحق ہوتی ہیں، وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، قریش کے ہر خاندان سے ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کا بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، وہ بھوک بھی محسوس کرتے ہیں، وہ پیاسے بھی رہتے ہیں، ان کی وفات بھی ہوئی، سب کچھ ان پر گزرا جو ایک عام انسان پہ گزرتا ہے، صحت اور مرض میں مبتلا بھی ہوئے، رنج اور راحت، ہر مرحلے سے گزرے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی اور جنس ہوتا تو وہ تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ کیسے بنتا؟ اس لیے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے خود تم میں سے ایک نمونہ اپنا پیغام دے کر بھیجا، کہ اس کی بات بھی سنو اور اس کی ذات کو بھی دیکھو، اس کے عمل کو بھی دیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو اللہ کے رسول کا بشر بن کر دنیا کے اندر آنا، یہ ایک اور احسان ہے انسانوں پر۔ لیکن جو لوگ اللہ کے رسول کو بشر نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے رسول کی ایک صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی وہ صفت جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ
محمد کا لبادہ اوڑھ کر اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کی صفات کا انکار ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صفت ہے یہ ایک کہ وہ تم میں سے آئے، یعنی بشر بن کر آئے۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایک چوتھی صفت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مصیبت یا مشقت میں پڑتا ہے تو اسے شاق گزرتا ہے، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کفر اختیار کر کے دنیا میں حیوانوں سے بدتر زندگی گزارو اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو۔ اس فکر میں وہ نبی گھلتا ہی جا رہا ہے، اتنا کہ اللہ کو اسے تسلی دینا پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سورۃ کہف آیت 6 میں، سورۃ آل عمران آیت 176 میں، سورۃ شعراء آیت 3 میں اور سورۃ شورى آیت 28 میں تفصیل طور پر بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح اپنے امت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ اے نبی آپ غم نہ کریں، آپ کا کام تو صرف بات کو پہنچانا ہے۔ اور پھر وہ نبی ایک ایسا دین لے کے آئے جو مشکل نہیں ہے، وہ دین تو بہت آسان ہے، انتہائی آسان۔ اللہ کے نبی خود ہی فرماتے ہیں انی ارسلت بحنیفیۃ سمحا، کہ مجھے حنیفی ابراہیم، حنیف والی یعنی آسان شریعت دے کر بھیجا گیا، اور ان الدین یسر، یعنی یہ دین سراسر کیا ہے؟ آسانی ہے۔ تو یہ جو آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس کو اپنے لیے مشکل خود بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر عمل نہ کر کے۔ جب عمل نہیں کرتے تو وہ دین ہمارے لیے اور مشکل بن جاتا ہے، اور عمل کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دین مشکل نہیں ہے، ہمارے مزاج مشکل ہیں، ہماری خواہشات جو ہیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہمارا اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی ایسا مہربان نبی ہے، اپنی امت کے بارے میں اتنا شفیق ہے کہ طائف میں 10 دن رہ کر، مار کھا کر زخمی اور بے ہوش ہو کر نکلا، اور ہوش آنے پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیج کر اگر تو کہے تو میں ان کفار کو پیس دوں 2 پہاڑوں کے درمیان، تو کیا کیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اتنے زیادہ حریص ہیں، اتنے زیادہ مومنوں کے بارے میں وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو ایسا نبی کوئی نبی نہیں تھا، جتنے نبی اللہ کے رسول آخری پیغمبر تھے اپنی امت کے بارے میں، اور راتوں کو رونے والے اپنی امت کی ہاتھوں، اور آج ہم اسی نبی کی نافرمانی کر کے خوشحال زندگی گزارنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس نبی کے عاشق تو ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہمارا کوئی بھی کردار نہیں ہے، عمل میں ہم بالکل زیرو ہیں، عمل کرنے کے معاملے میں بالکل لو ہیں۔ اپنے نبی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، کس طرح سے زندگی گزاری انہوں نے، کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسے دعائیں کی انہوں نے۔ اور 5ویں صفت حریص علیکم، کہ رات دن ان کی یہی کوشش اور یہی فکر رہتی ہے کہ جس طرح بھی ہو جائے تم دوزخ سے بچ جاؤ اور دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرو۔ اور حریص علیکم کا ایک ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ بھی کیا ہے، تلاش رکھتا ہے تمہاری، یعنی چاہتا ہے کہ میری امت زیادہ ہوتی رہے، اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے زیادہ اولاد دینے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت بچے دینے والی، بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں دوسری امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا شوق ہے کہ قیامت کے دن میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہو تعداد کے اندر۔ تو ایک اس کا میننگ یہ ہے حریص، اور ایک یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے، یعنی چاہت ہے اللہ کے نبی کی
کہ میری امت جو ہے دوزخ سے بچے اور جنت کی طرف بڑھے۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے بہت شفیق ہے، بہت دل ان کا نرم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کی عیادت کے لیے بھی جاتے، ان کے جنازے میں بھی پہنچتے، نماز میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو ایسے درد محسوس کرتے جیسے کسی ماں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اپنی نماز کو شارٹ کر لیتے تھے، بھوکے رہ جاتے لیکن سامنے والے کو کھلاتے۔ مومنوں پر آپ کی نرمی اور رحمت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جو حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے اندر بیان ہوئی کہ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نبوت سے پہلے ہی تمام انسانوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی رکھتے تھے، جس کی گواہی ان کی بیوی نے دی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو ان کو عطا کی جاتی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے کر سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقبول دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ ہر نبی کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دعا کرے اللہ سے، اور وہ ایسی دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے رکھ دی ہے، اور قیامت کے دن وہ شفاعت کی اجازت اللہ کی طرف سے ان کو ملے گی تو وہ کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں اپنے اس مہربان نبی کی رفاقت عطا فرمائے، اللہ کے رسول کا ساتھ ہمیں مل جائے، دنیا کے اندر ہم عمل کریں، دنیا کے اندر ان سے محبت کریں، صرف زبانی کلامی محبت نہیں، عمل والی محبت کریں، تو اللہ ہمیں اس محبت کی وجہ سے آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کے ساتھ رہنا اللہ ہمیں عطا کرے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں جنت میں اور کیا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے سب سے محبوب اور سب سے عظیم شخص کی ملاقات نصیب ہو رہی ہے۔ تو کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے نبی سے کی ملاقات، ان کا ساتھ لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ ہماری زندگی کے اندر دو ہی لوگ اہم ہونے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول، اطاعت میں بھی محبت میں بھی، اور ایمان بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی ایسے مہربان نبی، اس کی مومنوں پر شفقت اور رحمت اور حفظ، اس قدر آسان دین کے باوجود بھی لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں تو نبی کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ یہ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صرف یہ عقیدہ ہی نہ رکھیں بلکہ اعلان کریں اور اللہ کے کافی ہونے پر اپنی خوشی اور فخر کا اظہار کریں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو حسبی اللہ، حسبی پہلے آنے کی وجہ سے معنی میں حسر پیدا ہو گیا، یعنی صرف مجھے اللہ ہی کافی ہے، چاہے دنیا کے تمام لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، دنیا میں کوئی بھی میرے ساتھ نہ رہے، لیکن اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلیں گے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اس وقت انسان کو اللہ کی طرف نظر ڈالنی چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنائے، اللہ نے ساتھیوں کی مدد سے قوت دی، ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کافر اور مومن کا یہی فرق ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے پر کافر کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، اور مشرک انسان کو اپنے معبودوں پر اتنا اعتماد نہیں رہتا، لیکن ایک پکا سچا
توحید پرست انسان ایک اللہ پر یقین کرتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا جب کوئی بھی بندہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، جب بے بسی کی حالت ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کا یہی تو فائدہ ہے کہ اسباب اور ضروریات مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے بندہ، اور جب وہ جمع ہو جائے تب بھی وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور اگر ایک بھی سبب مہیا نہ ہو پھر بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ایسے اللہ پر جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے، کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے باہر ہے۔ تمام اسباب ختم ہونے پر ایک اللہ پہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، اسی کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ غار سور میں اور دنیا میں جب بھی مشکلات آئی، جب جنگ احد کے اختتام پر دشمن کے اجتماع کی خبر پر اہل ایمان کے کول کا وقت ہوا، اور یہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی مدد حاصل ہو گئی۔ پھر اصحاب الاخدود والے لڑکے کے پاس جب تمام اسباب ختم ہو گئے تو اس نے انہی الفاظ کی ہم معنی الفاظ کہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس کے ساتھ تو چاہے۔ اس نے دعا کی تو پہاڑ سے گرانے والے خود گر گر مر گئے، اور سمندر میں ڈوبنے والے خود ڈوب گئے، مگر اس کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ تو انسان کو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ میری مدد اللہ کرے گا۔ جب انسان بے بسی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو چاہے پوری دنیا اس کے مخالف کھڑی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کہہ کر کہا اپنے نبی کو کہ یہ کلمات کہیں۔ ویسے بھی ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابی کا قول ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص بھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے صبح شام 7 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے آزاد کر دیتا ہے، اور تمام فکروں سے وہ بندہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی فضیلت ہے، اگرچہ اس حدیث کو اللہ کے رسول تک تو نہیں اس کی سند گئی، لیکن اس کی فضیلت ہے۔ انسان جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی آفت میں ہو، جب بھی پریشان ہو، تو صرف اللہ کو پکارے، اور ان فکرات کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے کہ مجھے میرا رب کافی ہے، اگر وہ میرے ساتھ ہے تو دنیا کا کوئی بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آخر میں سورۃ توبہ کے آخر کے اندر اتنے صبح شروع سے لے کر لاسٹ تک جنگوں کا ذکر ہوا، منافقین کے پول کھلے، اتنا کسی سورت کے اندر ڈیٹیل میں نہیں منافقین کے بارے میں بتایا گیا جتنا اس سورت کے اندر وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت آیات دی کہ اگر انسان پریشان ہے، مصیبت کے اندر ہے، تو یا اپنے نفاق کے ساتھ لڑ رہا ہے، منافقت والی زندگی سے نکل کر اخلاص والی زندگی جینا چاہتا ہے، تو کوششیں کرے، ایفرٹ کرے، اپنے ایمان کو بڑھائے، اپنے تقوی کو بڑھائے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم اللہ کی آیات سن کر پڑھ کر بجائے ان محفلوں سے اٹھنے کے ان کو محبت کے ساتھ سنیں، اور پھر اپنے رسول کی یعنی اللہ کے نبی کی مشقتیں، کوششیں، ان کی صفات کا تذکرہ کر کے ہمیں اپنے رسول سے خلاصہ بتایا گیا لاسٹ میں، اپنے رسول سے محبت ہی تمہارے ایمان میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ایمان میں کمی محسوس ہو تو اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں انہوں نے دین سکھایا۔ سیرت کے ساتھ آپ جتنا جڑ جاتے ہیں آپ کے ایمان میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے قرآن کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی گئی، پھر اس کے بعد سیرت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی گئی، اور لاسٹ پہ کہا گیا کہ ایفرٹس کرو، کوشش کرو، اور دوسروں کو بھی کہو
اگر کوئی بات نہیں مانتا یا خود بھی تم ہار جاتے ہو بار بار تو اللہ پہ بھروسہ کرو، یا لوگ تمہارے لیے زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں تو اللہ پہ یقین کرو۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتے رہنا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار کے اندر بھی یہ دعا ہے، تو ویسے بھی جب آفت اور مشقت میں آپ پڑ جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، دنیا کی جو لوگ ہیں ان کی مدد پہ یقین نہیں رہتا، بس آپ صرف یہی پکاریں، بے بسی کی حالت میں آپ ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، لڑکتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اللہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ فیل کرنا چاہیے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، یعنی مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ لوگ جتنا بھی میرے بارے میں پروپیگنڈے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، مجھے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو بس کافی ہے۔ جب ہم ان جملوں کو فیل کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں اور ہمارا ایمان اور تقویٰ اور بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی پہلی جو 7 صورتیں ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا کر دی، بڑی بڑی صورتیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو ان کو سیکھتا ہے ان کو بہت فضیلت والی صورتیں کہا گیا ہے۔ اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ جس نے یہ پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ پہلی 7 صورتیں سیکھ لی وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ تو جنہوں نے 7 صورتیں سیکھ لی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی کی نصیحت اور انہوں نے جو یہ بات کہی کہ وہ بہت بڑا عالم بن گیا، تو ان صورتوں کے اندر بہت زیادہ نالج ہے۔ باقی جو صورتیں ہم شروع کریں گے اس میں کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن وہ بہت ایزی ہیں۔ اگلی صورتیں انشاءاللہ سورۃ کہف تک، سورۃ یونس سے سورۃ کہف تک کا جو صورتوں کا سبجیکٹ ہے، سلیبس ہے، بہت ایزی ہے، بہت انجوائے کریں گے آپ، قصے کہانیاں سنیں گے، انشاءاللہ بور نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو پہلی 7 صورتیں تھیں ان کے اندر احکامات تھے، ان کے اندر مختلف مسائل تھے زندگی گزارنے کے، امت محمدیہ کے لیے خصوصی طور پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائے، تو اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی صورتوں میں صرف توحید ہے اور قوموں کا ذکر ہے، اور قوموں کے ذکر میں سب سے نمایاں چیز توحید ہوتی ہے، اور لرننگ پوائنٹس بہت زیادہ زندگی کے سیکھنے کے ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کریں، اور جن کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کور ہو جائیں گے، لاسٹ میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے ساتھ رہنے والے اپنے کلاس فیلوز کو، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں ہماری نیکسٹ صورتوں میں آنے کے لیے۔ بہت مزے کی ہیں، اور اس میں توحید کا، اور بہت ایزی بھی ہیں، یعنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جن لوگوں کو قرآن تھوڑا مشکل لگتا ہے نا، ان کے لیے یہ صورت، جیسے ہم اگر سلیبس پڑھتے ہیں نا جب کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں، یا اسلامک ایک سلیبس ریڈی کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، تو اس میں فرسٹ جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے اس میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتی ہے سورۃ یونس سے سورۃ کہف تک، بہت ایزی ہیں۔ تو اگر چھوٹے بچوں کو یا ان لوگوں کو جن کو قرآن تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو ان صورتوں کے اندر سٹوریز ہیں، تو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔